बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बंद कमरे के अंदर 100 आदमियों को बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर ये शिकवा किया जाता है कि अगर बंद कमरे में भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी फिर सड़कों पर तो आएंगे हम। एक हॉल पहले बुक कराया गया, उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, ऑपोजिशन को कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंचाने की भी इजाज़त नहीं मिली। तो क्या किया ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कि इस्तकबालिया पर खड़े होकर ही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर लिया। तो बिलाखिर 2 रोज़ के ऊपर जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक चलाने पर भी बाकायदा तौर पर इत्तफाक हो गया। कौन कौन इस तहरीक के अंदर बाकायदा पूरे दिलोजान के साथ शिरकत करेगा, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे। और क्या इस तहरीक को कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं आमिर साहब, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सिर्फ बात अपोजिशन तक नहीं रुकी, बल्कि नून लीग ने भी अपनी हिकमत अमली कह सकते हैं किसी हद तक मुरतब कर ली है। नून लीग के जो पार्टी की हद तक हैं वो अहम फैसले किए गए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ख़ास तौर पर हिदायत कर दी गई हैं कि ईद के बाद फौरी तौर पर तहरीक चलाई जाए और आवाम के साथ जो एक राब्ता मुहिम का सिलसिला है उसको तेज़ किया जाए। अगर हम हुकूमत की बात करें, अपोजिशन की बात करें, कहने को तो हर कोई जमहूर की बात कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, मगर दर हकीकत पाकिस्तान खड़ा कहाँ पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जमहूरियत इंडेक्स रिपोर्ट एक शेयर की है। इस इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सियासत में अपोजिशन ने जिस तरह से आज कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर जिस तरह से इख्तिताम को पहुंची, उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन जो मेरे लिए बड़ी अनहोनी सी बात थी वो कैबिनेट की थी कि 13 वज़रा और 11 वज़राए ममलकत ने हल्फ उठा लिया। ज़रूरत क्या थी? चलिए उठा लिया, ज़रूरत क्या थी? जी, आज की सबसे बड़ी खबर तो जाहिर है ये ग्रैंड अलायंस था और ग्रैंड अलायंस के अपोजिशन की जो खबर में बात तो ये होनी चाहिए थी कि जी क्या क्या किसने तकरीरें की, बातें क्या हुई, कौन आया कौन नहीं आया, एलामिया में क्या कहा गया। मगर बात ये बहस ये हो रही है कि वो नहीं होने दी, क्यों नहीं होने दी, और हुकूमत में पैनिक कितना क्यों था और क्या कैसे रोका गया। पाकिस्तान की सीनियर तरीन जो है लीडरशिप थी, तमाम पार्टी हेड्स थे काफ़ी सारे, उनको जिस बदतमीजी से रोका गया, तो बहस इस चीज़ पे चली गई है। मगर उसी वक्त जो है कैबिनेट की हल्फ बर्दारी जो है वो उसका या तो ये पैनिक कर गए हैं कि ये जल्दी से लोगों को अपीस करने के लिए और कोई ऐसे ग्रुप्स या ऐसे एलिमेंट्स जो एक मुखालफत की आवाज़ें निकाल रहे हैं उनको चुप कराने के लिए, मुंह बंद करने के लिए उनको शामिल किया जा रहा है, या फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें परवाह ही नहीं है। वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जो मर्ज़ी आप कर लें, सड़कों पे जाएं, लाइन्स बना लें, जो मर्ज़ी एलामियाँ कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है। मगर इसकी जो कैबिनेट की जो एक्सपेंशन है, 31 लोग जो है ना तकरीबन मजमूई तौर पे 13 जो हैं वो वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़राए मुमलिकत हैं, 3 मशीर हैं और वज़ीर आज़म के जी और 4 स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। तो कुछ तो समझ आते हैं, तो समझ आती है। नईफ अब्बासी साहब सीनियर हैं, इनको पहले ही कर लेना चाहिए। तारिक फजल चौधरी के इलेक्शन बड़े डाउटफुल, बहरहाल उनको भी शामिल कर लिया गया है। जुनैद अनवर भी काफ़ी अब सीनियर हो गए हुए थे, उनका भी तो समझ आती थी बीच में करना। खालिद मक्सी को एडजस्ट करना था बलूचिस्तान के हवाले से, इस तरह मुस्तफ़ा कमाल का भी समझ आता है। शिजा फातिमा का अब देखिए वुमेन कोटे पे वो आई हुई हैं, नेपोटिज्म का पहले इल्ज़ाम लगता है, और जो उन्होंने पाकिस्तान में IT सेक्टर का हाल कर दिया है उसके बाद, और क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि एक वन टाइम जो MNA हैं उनको पहले वज़ीर बनाना और अब तरक्की दे के उनको फुल वफाकी वज़ीर बना देना, वो समझ नहीं आता। फिर इसके अंदर ये क्या है कि एक तो लोटे बनाना, फिर उनको तरक्की भी देना। औरंगजेब खिची जो है PTI के नाम पे वोट लेके वो जीते थे, पहले तो वो लोटा बने, तो फिर वो है। इसी तरह ये एक परपेचुअल लोटे हैं रज़ा हयात राज साहब, ये पहली दफ़ा 2002 में जब इलेक्ट हुए थे तो आते सार इन्होंने लोटाशिप से अपना करियर स्टार्ट किया कि ये पैट्रियट्स ग्रुप बना के ये मुशर्रफ की गवर्नमेंट में रहे। फिर ये हर गवर्नमेंट में घूम फिर के घुस जाते हैं, क्यू में भी गए, ये पीपल्स पार्टी में भी गए, तमाम ही पार्टीज़ के अंदर ये रह चुके हुए हैं। तो ये इन्होंने अपना बैकडोर ढूंढ ही लेना होता है। तो ये है। साथ में जो एडवाइजर्स हैं जी,
وہ محمد علی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے انہوں نے پہلے بڑی وہ آئی پی پیز کے اس پہ رپورٹ دی، اور اس کے بعد آج کل ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی ہی رپورٹ کو وہ غلط ثابت کر رد کرتے ہیں کہ وہ میں ایک بیوقوف تھا کہ میں نے وہ رپورٹ لکھی، اور وہ میں نے اس پہ جو باتیں لکھی تھی وہ ساری غلط تھی، وہ پریکٹیکیبل نہیں تھی، میں فورنزک وہ آڈٹ نہیں کروا سکتا۔ اس میں ریکمینڈ کیا تھا کہ فل ٹائم اور ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، دیکھیں نا بڑا مشکل ہے، ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، سو لہٰذا اس کے لیے ان کو نوازا گیا ہے کہ سارا آئی پی پیز کا اور انرجی کا جو ملبہ لینے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، تو اس لیے ان پہ یہ نوازش کی گئی ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو پھر جو ہے نا وہ بھی سب سے انٹرسٹنگ نام ہی پرویز خٹک صاحب ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ایڈوائزر بن کے کیا ایسی ایڈوائز دیں گے جو اپنے آپ کو نہیں دے سکے کہ الیکشن جیتنے کی۔ اس سے پہلے یاد آپ کو کتنے دعوے کرتے تھے کہ پی ٹی آئی ختم شد، اب میں ہی جیتوں گا، پورے انہوں نے اپنے پینل کھڑے کیے تھے اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ پارلیمنٹیرین وہ جو بنایا ہوا تھا، لہذا ان کو بھی ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ انٹرسٹنگ ہیں جو کہ ساتھ میں اسپیشل اسسٹنٹ بنوائے ہوئے ہیں، ہارون اختر صاحب ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہارون اختر خان ہی ہیں، وہی مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں، مگر کمال یہ میں حیران تھا کہ یہ خاندان جو ہے ہر گورنمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے۔ ظاہر ان کے کاروباری انٹرسٹ ہیں، یا یہ ہوتے ہیں، یا ان کے بھائی ہوتا ہے، یا ان کے کزن جہانگیر ترین درمیان میں ہوتے تھے، تو یہ ابھی تک ان کا کیونکہ بزنس ایمپائر ہے، بزنس انٹرسٹ ہے، یہ انہوں نے اگر تو یہ وہی ہیں، میں ابھی تک چیک نہیں کر سکتا، ہم ڈاؤٹیڈ ہیں اس بارے میں۔ نہیں ہارون اختر کے نام کا کوئی اور ہو تو میں پھر اپنے جو ہے معذرت کر لوں گا ان سے۔ ساتھ میں حذیفہ رحمان اسپیشل اسسٹنٹ بنائے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑی کانٹروورشل قسم کے، یہ ہمارے سو کالڈ جرنلسٹ بھی اسی گلی سے گئے تھے، پھر یہ انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لی، سیکورٹی پروٹوکال لیے، پھر مبارک زیب یہ بھی لوٹے ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے اس میں ان کے بھائی شہید ہوئے تھے تو بعد میں ان کا تھا۔ تو اینی وے اب بات اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بار بار یہ ہے کہ پیسے کم کیے جائیں، خرچہ کم کیے۔ یہ اب 55 کے قریب 50-55 کے قریب کیبنٹ بن گئی ہے، پتہ نہیں کس طرف کس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ عجیب ہے۔ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، عوام کس دنیا کا حصہ ہے اور پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے، اس کے اوپر مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں۔ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی کھوکھر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ یہ کیبنٹ پہ بعد میں بات کریں گے، مگر پہلے جو گرینڈ الائنس اپوزیشن کا آج ہوا کس طریقے سے ہوا، وہاں کیا ماحول تھا، ذرا وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا آج وہاں پہ۔ جی شکریہ عامر بھائی، مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا شکریہ آپ کا۔ ہم پچھلے کانفرنس کا اعلان ہم نے کر رکھا تھا اور 3 وینیوز کینسل کیے گئے، اور اس کے بعد آخرکار اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر ہی ایک ہوٹل ہے، لیجنڈ ہوٹل اس کا نام ہے، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی فنڈنگ کے ساتھ بنا۔ وہاں پہ اسما جہانگیر صاحبہ کے نام سے ایک آڈیٹوریم ہے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست، انسانی حقوق کی علمبردار، مزاحمتی سیاست کا ایک روشن ستارہ وہ رہی، اور آج دکھ ہوا کہ اسی ہال کو حکومت نے سیل کر دیا، اس کے اوپر تالے لگا دیے، اور وہاں پر اسلام آباد پولیس کے دستے بھیج دیے کہ جنہوں نے آ کر وہاں پر اس کا محاصرہ کر لیا اور اپوزیشن کو اپنی ایک کانفرنس کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ بہرطور اس کے باوجود دوست ہمارے اندر داخل ہو گئے، گیٹ کھول لیا، ہال کے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ ہوٹل کی لابی کے اندر ہی پھر ہم نے وہاں پر پریس کانفرنسز کی، اپنا نقطہ نظر جو مختلف جماعتوں کے وفود آئے ہوئے تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، جے یو آئی کی طرف سے مولانا غفور حیدری صاحب تھے، جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ صاحب تھے، سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں تھیں، جی ڈی اے کی جانب سے ڈاکٹر صفدر عباسی تھے۔ تو سب نے پھر اپنا جو نقطہ نظر تھا موجودہ حالات پر، جن سیاسی بحرانوں کا ملک کو سامنا ہے، اس کے اوپر پھر اپنا اظہار خیال کیا، ہوٹل کی لابی کے اندر کیا۔
اور پھر اس کے بعد ایک متفقہ اعلامیہ بھی جاری کیا۔ میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنے جیت پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، پارٹی ہیڈز ہیں، شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس کے بعد محمود خان اچکزئی بڑے مطلب معتبر ترین سیاستدان ہیں، سارے لیاقت بلوچ ہیں، جے یو آئی کے لوگ ہیں، اتنے بڑے کچھ آنکھ کی شرم ہوتی ہے، یہ رکھی جاتی ہے، یہ اتنا پہلے کیوں اس طرح یہ اوور ریئیکشن ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے جی وہ مقدمہ ان کے اوپر کرنے کا بھی آپ سب پہ جو ہے امکان ہے کہ وہاں کے مینیجر صاحب سے بیان ریکارڈ تھانے میں کروایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی کی ہے، یہ کیا اس کی سیاسی منطق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں اتنے پینک کر گئے یہ؟ جی پینک کی وجہ میرے خیال میں تو عامر بھائی یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت اوور ریاکشن اس لیے دیتی ہے کہ ایک لیجٹمیسی کرائسس کا شکار ہے حکومت۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چوروں کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، حکومت کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے حکومت میں بٹھایا گیا ہے۔ اگر وکلاء احتجاج کریں تو پورے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں، سیاسی جماعت کو یہ احتجاج کرے کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں۔ اپوزیشن ایک کانفرنس کر رہی تھی، نہ کوئی جلسہ تھا، نہ جلوس تھا، نہ کوئی ریلی تھی، ایک ہال کے اندر کانفرنس کر رہے تھے، وہ بھی نہیں ہونے دی۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ کیونکہ اتنے بڑے لیجٹمیسی کرائسس کا یہ شکار ہے، اخلاقی حیثیت ہے کوئی نہیں، تو کوئی بھی تنقیدی آواز جب بھی اٹھتی ہے اس سے حکومت کی ٹانگیں کام جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو پیکا لاز لے کر آئے، ان پیکا لاز کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی کہ جو تنقیدی آوازیں ہیں ملک میں ان کو دبایا جائے، کوئی ہمارے لیجٹمیٹ ہونے پہ سوال نہ اٹھا سکے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں بنی ہے، حکومت تو دوڑ رہی ہے ان لوگوں کے پیچھے کہ جو حکومت کو تنقید کرتے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر چیک رکھنا، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ ہر تنقیدی آواز سے گھبرا کر فوراً خوف کھاتی ہے اور ایک بڑا ریاکشن دیتی ہے اور کنٹینرستان بنا دیتی ہے پاکستان کو۔ تو میرے خیال سے اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، لیجٹمیسی کا ایک کرائسس ہے، اخلاقی حیثیت ہے نہیں، اس کو اب جھوٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے درمیان میں یہ تاثر بھی گورنمنٹ دے رہی تھی۔ رانا احسان صاحب کل ٹی وی پہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ کون کر رہی ہے، یہ پتہ کریں کہ کنہوں نے کروایا ہے۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ مگر یہ ہر حکومت یہ اپنے دور میں کہتی ہے، یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ میں نہیں تھا، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہیں کوئی یہ ذمہ داری لینی بھی پڑتی ہے۔ جی بالکل، اور عامر بھائی یہ جنرلی ایک کافی عرصے سے ایک بات چل رہی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہم جو موجودہ حکمران ہوتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب اس میں اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی یا اقدامات ہوئے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب موجودہ دور میں بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو میں اب اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ the buck stops at the government۔ آپ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، حکومت انجوائے کر ایمنیز سینیٹرز ان کو اغوا کر لیا جائے، حکومت اپنی جان چھڑا لیتی ہے، کہتی ہے جی ہم اس میں شامل نہیں۔ پیکا ایکٹ کی بات آئے، وہ قانون پاس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو حکومت اپنی ساری کی ساری خود بیٹھ کے ووٹ کرتے ہیں، خود بیٹھ کر اقتدار کے مزے انجوائے کر رہے ہیں، چھوڑے حکومت اور پھر باہر آ جائے۔ پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ یہ شنید تھی کہ اس میں شاید میرنگ بلوچ اور پشتین منظور پشتین کو بلایا جائے گا، پر آج سلمان راجہ کو سن رہا تھا، ان کہتے نہیں ان کو تو بلایا بھی نہیں گیا تھا، وہ صرف ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی سٹیج پہ ان کو بلایا جائے یا ان سے رابطہ کیا جائے، اس میں تو وہ آ بھی نہیں رہے تھے۔ تو پھر اتنا اوور ریئیکشن، اور بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ یہ نہیں آنے دیتے، چلیں وہ سمجھ آتی ہے، دھرنوں کی بھی سمجھ آتی ہے، اجازت نہ دینا۔ اگر پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن بھی نہیں کر سکتی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ عامر بھائی میرے خیال میں اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، تنقیدی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، سوچ پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک آرگنائزیشن جس نے الیکشنوں کے اوپر اپنی رپورٹ جاری کی، ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے، باری صاحب غالباً ان کا نام ہے، جو پتن سرور باری جی،
تو جو ماحول حکومت کریٹ کر رہی ہے یہ تو چاہتی ہے کہ ہم ملک کے اندر جبر کا ایک ماحول کریٹ کر کے تمام آوازوں کو دبا دیں اور اس ملک کو نارتھ کوریا میں بدل دیں. لیکن شاید وہ واقف نہیں ہے کہ ہمارا جو پس منظر ہے, ہمارا جو کلچرل ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت مختلف ہے. یہ مختلف قوموں کے اوپر مشتمل پاکستان ہے. آج فیڈریشن اس طرح سے مضبوط نہیں ہے جس طرح سے مضبوط ہونی چاہیے تھی. آج بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں, سندھ میں جو اس کینالز کے اوپر ایک ارتعاش اٹھا ہے وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں. ہمیں تو بہت سی چیزوں میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, لیکن حکومت ہے کہ وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ملک میں ایسا ماحول کریٹ کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی میں تو ایک بڑی موومنٹ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ تمام وہ سیگمنٹس آف سوسائٹی, چاہے وہ وکلاء ہوں, چاہے وہ جرنلسٹس ہوں, الٹیمیٹلی اس ریپریشن سے تنگ آ کر پولیٹیکل پارٹیز اور سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاستدانوں میں بہت کوتاہیاں رہی ہیں, میری ذات میں بھی کوتاہیاں ہیں, میری سیاست میں بھی کوتاہیاں رہی, مختلف جماعتوں کی سیاست میں بھی کوتاہیاں رہی. ہم ارتقاء کے عمل سے گزر کے ایسے مقام پر آج پہنچے کہ اگر ہم نے اس 76 سالہ سفر کو, دائروں کو سفر کو ختم نہ کیا تو یقین کریں کہ ہم خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کے ہم کوئی نقصان اٹھا جائیں گے. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپوزیشن کی گفتگو کو کیسے روک سکتے ہیں, میڈیا کی گفتگو کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں, آئین کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا آئین اور رول آف لا کی بات کرنا بھی اس ملک کے اندر اب جرم ہے؟ کیا وہ جرم تصور کیا جائے گا؟ تو اس طرح کا پاکستان ہم انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے, بھرپور مزاحمت کریں گے ٹل دا لاسٹ مین. یہ ان کے ذہن کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس معاشرے کو چپ کرا لیں گے, تنقیدی آوازوں کو دبا لیں گے, تو پاکستان کا یہ پس منظر نہیں ہے. محترمہ فاطمہ جناح کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ جناح کہ اس وقت ایوب خان کے مقابلے میں وہ کھڑی ہو گئی. بھٹو کی, شہید بی بی کی اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب خود ووٹ کو عزت ہو کی جب بات کیا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں ویسے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنے اصولوں کے لیے بڑی کم مثالیں ہوتی ہیں سینیٹرشپ چھوڑی, پر میں آپ سوچتا ہوں کہ آپ نے اچھے رہ گئے کہ پیپلز پارٹی سے آپ نے جان چھڑا لی, ورنہ یہ جو پیکا اور یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں بڑی پتہ نہیں, رضا ربانی جیسے لوگ, شہری رحمان, بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں وہاں پہ, افضل چاند صاحب, بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں, وہ بچارے جو پرائیویٹلی ملتے ہیں تو بڑے کچھ شرمندہ رہتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں ان کی نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب کل پرسوں وہاں پہ آسٹرم میں یہ فرما رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے ڈائلیوٹ کرنی ہے, یہ تو 30 سال پیکا میں آپ کو قانون قید کر رہے تھے, ہم نے 3 سال کروا دی. اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. عامر بھائی, یہ دوست پرانے پیپلز پارٹی کے مجھے بھی ملتے رہتے ہیں, مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ بھی ملتے رہتے ہیں. یقین کیجئے کہ 99% لوگ پارٹیوں کے اندر تنگ ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں ہماری جماعتوں کی قیادتیں. ہمیں لوگوں کے پاس انہوں نے جانے کے قابل نہیں چھوڑا, ہمیں لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. اور میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بوجھ سے, کہ آج یہ جو بوجھ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, یہ جو بوجھ ہے پیکا قوانین پاس کرنے کا, یہ جو بوجھ ہے اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, کہ وہ میرے کندھوں پر نہیں ہے. میں تو خدا جانے کیا چیز کام آ گئی اور میں وہاں سے استعفیٰ دے کر نکل آیا. آج وہ دوست ہمارے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کس ماحول میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کیا پیپلز پارٹی کی تاریخ تھی اس ملک میں جمہوریت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, اور آج کس لیجسلیشن میں کس طریقے سے وہ ہاتھ بٹا رہے ہیں, شریک جرم ہے اس ملک میں ایک جبر کا ماحول کریٹ کرنے میں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جماعتیں اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. آج پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ان جماعتوں کی کوئی افادیت نہیں ہے, ان کی گفتگو لوگ سنتے نہیں, ٹی وی چینل بدلا لیتے ہیں. تو ان جماعتوں کو اب میرے خیال سے تو وقت گزر چکا ہے, اب تو شاید ان کے لیے اپنی ساکھ عوام میں بحال کرنا دوبارہ بہت مشکل ہوگا. آپ بچ گئے اس ملبہ اٹھانے سے 26ویں آئینی ترمیم کا اور پیکا, ورنہ پارٹی کی جب ڈیسیجن ہو تو کئی دفعہ جس طرح رضا ربانی نے روتے ہوئے سائن کر دیے تھے وہ ایکسٹینشن کے مسئلے پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ جے یو آئی والے گو کہ وہ شریک ہوئے, انہوں نے تقریریں بھی بڑی جاندار قسم کی, مگر اس کے اعلامیے کے اوپر دستخط اس لیے نہیں کیے کہ میں اعلامیے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے
یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو میرے خیال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ملبہ وہ اٹھا چکے ہیں، ان سے یہ غلطی ہو چکی ہے، اگر وہ غلطی مانتے ہیں اس کو۔ میرا یہ خیال ہے عامر بھائی کہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک LFO والا معاملہ بھی ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بوجھ بھی JUI کو اس وقت اور MMA کو جو اتحاد تھا اس کو وہ اٹھانا پڑا۔ تاریخ میں اس LFO کے بوجھ کو اور اس رول کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی میرا یہ خیال ہے، ذاتی یہ خیال ہے کہ تاریخ اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی، اور جن جماعتوں نے اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے اس کو انتہائی درجے اپنی سکلفلی اس کو واٹر ڈاؤن کرا لیا۔ جو انیشل ڈرافٹ تھا اس کے اندر تو انتہائی خوفناک چیزیں تھیں، جس طرح آرٹیکل 8 کی جو بات تھی کہ اس کو نکال دینا، انسانی حقوق کو بالکل ہی فارغ کر دینا، تو مولانا صاحب کی یہ کامیابی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات ہمارے سامنے آئے ہیں، دیکھیے نا، اب جب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھی، کورٹ پیکنگ جس طرح ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ملک میں ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، بلکہ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو گیا، سینیورٹی لسٹ آپ نے راتوں رات چینج کر کے آپ ایک دوسرے صوبے سے ہائی کورٹ کے جج صاحب کو لے کر یہاں پر آپ نے بٹھا دیا، تو یہ ساری چیزیں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ تو آج آخری جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ایک، حالانکہ ہماری جوڈیشری کی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود ایک فورم تھا جہاں پر آپ اور میں گریونسز اپنی لے کر جا سکتے تھے، آج انہوں نے اس کی انڈیپینڈنس کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ اثرات جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں اس کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد آپ نے رکھا تاریخ کا حوالہ دیا، LFO کا دیا، MMA کا، وہ بلاٹ بھی بالکل JUI پہ آتا ہے سارا، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نواب زادہ نصر اللہ جس طرح کی اپوزیشن اکٹھی کر لیتے تھے کہ اس کے اندر تمام ہی قومیت پرست پارٹیاں، گروپس، ایون کہ سندھی قوم پرست جو ہے، جو کہ نارملی جو ہے وہ مین سٹریم سے دور رہتے ہیں، وہ قادر مکسی اور باقی وہ سارے پریجو صاحب وہ بھی آئے، بلوچ پشتون، سارے ہی قومیت پرست، ساری مذہبی پارٹیاں، JUI بھی مطلب مندوب کے طور پہ شامل ہوئی، جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی، پھر اس کے اندر تمام طبقے، صحافیوں سے بھی آپ نے بات چیت کی، وکلاء سے بھی کی، سول سوسائٹی سے بھی کی، یہ کافی ایک جامع قسم کا ایک الائنس بنا ہے کہ جو کہ مجھے نواب زادہ نصر اللہ کی یاد آتی، وہ گورنمنٹ اس طرح ایکٹنگ کر رہی ہے، بڑی لائٹلی لے رہی ہے کہ ایز اف نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کر کے رد کر رہی ہے اس کو، تو یہ کیا ایک طرف پینک بھی کر رہے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں بننا اس کا۔ دیکھیں، اگر حکومت کو کوئی پرابلم نہ ہوتی، حکومت گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتی، تو آج وہ کچھ نہ کرتی جو حکومت نے کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن کی پہلی میٹنگ ہوئی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک تھے، تو ہم نے جب پہلی پریس کانفرنس کی تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جو پہلا مطالبہ ہونا چاہیے وہ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہونا چاہیے، اور ملک میں فوراً فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ایک نئے الیکشن کمیشن کے تحت بات کی جانی چاہیے۔ تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہی شہباز شریف صاحب دوڑتے دوڑتے مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ تو حکومت کو گھبراہٹ تو ہے، اور معاشرے کے اندر ملک میں اتنی بے چینی ہے۔ فیڈریشن آج جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، یقین کیجئے کہ اگر اپوزیشن اس الائنس کو سکلفلی چلاتی ہے، یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم اقتدار کے لیے بک نہیں جاتے، جس طرح PDM جب ایک الائنس بنا اور اقتدار جیسے ہی نظر آیا، انہوں نے اپنے تمام پرنسپلز اور تمام بڑی بڑی اصولی باتیں ایک سائڈ پہ رکھی اور اقتدار میں شامل ہو گئے۔ تو اگر تو ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم ایک نیشنل ایجنڈا کو لے کے چلتے ہیں، ملک میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، بحالی آئین کی بات کرتے ہیں، بحالی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی آزادیوں کی بات کرتے ہیں، تو پورا پاکستان اس ایجنڈا پر آ جائے گا۔ اس سے حکومت کو ایک خطرہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے حکومت کو بٹھایا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم اپنی ساکھ کو مجروح ہونے سے کیسے بچاتے ہیں، ایک نیشنل ایجنڈا کو، بہتر نیشنل ایجنڈا کو جو ملک اور قوم کی مفاد میں اس کو کیسے تیار کرتے ہیں، اور حکومت کو رخصت کرنا اس کے نتیجے میں
کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ, صاف نیت کے ساتھ جب کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے پاکستان کو نارتھ کوریا بنانا چاہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, یہ آج ہی کی ایک بڑے سروے انٹرنیشنل آئے ہیں. پہلے ہی پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق کے حوالے سے ایمنسٹی, ہیومن رائٹس کمیشن, یونائٹڈ نیشنز کے کئی ادارے جو ہیں وہ مذمت کر چکے ہوئے ہیں. اب آج ہی 2 سروے آئے ہیں. ایک تو اکانومسٹ کی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو جنوبی کوریا کی ہی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے کہ پاکستان بدترین کارکردگی دکھانے والے ممالک میں ہے, اور انہوں نے 2024 میں 6 درجے نیچے کر دیا ہے اور دنیا کے 10 بدترین کارکردگی دکھانے والے ملک میں ہمیں ڈال دیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے رپورٹ میں 165 آزاد ریاستوں میں اور 2 علاقوں میں جمہوریت کے رجحانات کا تجزیہ کیا ہے اور ہمیں 124ویں نمبر میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ پھر فریڈم ہاؤس والوں کی ایک رپورٹ آئی ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے جزوی طور پہ آزاد دربابندی میں رکھا ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں 3 پوائنٹس کم کیے ہیں. اور یہ نکات کسی ملک میں سیاسی اور شہری آزادیوں کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں, اور 100 میں سے صرف 32 پوائنٹ دیے ہیں, اور شخصی آزادیوں میں پاکستان نیچے ترین نمبروں میں اس کو ڈالا گیا ہے. تو یہ اب ہم آپ نہیں کہہ رہے, پاکستان کی سول سوسائٹی اور اس طرح کے ادارے نہیں کہہ رہے, دنیا بھر یہی کہہ رہی ہے, مگر یہاں پہ یہ کوئی میسج ان کو جا نہیں رہا, لینا نہیں چاہ رہے, کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ. عامر بھائی, اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ ہم ساروں کے لیے کرب کی صورتحال تو ہے, تشویشناک صورتحال تو ہے, ہمیں دکھ ہے, لیکن اس کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز بھی ہیں. جب یہ رپورٹس یورپین کمیشن دیکھے گا, یورپین یونین دیکھے گی, تو کیا آپ کے جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہماری معیشت کے لیے جو بہت ضروری ہے, کیا اس پر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ 25 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا چکے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن نے کہا کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنی ہے. اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے. اگر بیرونی ملک انٹرنیشنل انویسٹرز کا پیسہ یہاں پر محفوظ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کانسیکوینسز اس کے نہیں آئیں گے؟ آج سے چند روز پہلے فائنینشیل ٹائمز, جو دنیا کا سب سے بڑا معیشت کے حوالے سے ایک انسائیڈ نیوز دینے والا, اور ہر انویسٹر اور بزنس مین اس اخبار کو پڑھتا ہے پوری دنیا میں, اس میں جو پاکستان میں پاور سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا, ان کو دوبارہ ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے جو پریشر ان پہ ڈالا گیا, جو انہوں نے خبر کی, اس سے اتنا برا تاثر پھیلا ہے پاکستان کی معیشت کو جس طرح چلایا جا رہا ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں کہ جناب یہ جو حرکتیں ہیں, جو کام ہم کر رہے ہیں, اس کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز بھی ہوں گے. میں انٹرنیشنل کانسیکوینسز میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک اور میں زاویہ دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا جیسی چل رہی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو ہم ہر دفعہ ہمیں بیل آؤٹ آئی ایم ایف کر لیتا ہے. پتہ نہیں آئی ایم ایف کی یہ حیت بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی, ورلڈ بینک کی, کیونکہ سب سے بڑا ڈونر جو ہے اس کے اندر امریکہ ہے. اگر وہ نیٹو کو آلموسٹ انہوں نے ڈیزالو بھی کر دیا ہے, 25% انہوں نے کہا جی ٹیرف دینے ہیں اور آپ اپنا خرچہ خود اٹھائیں. یو ایس ایڈ کے وہ پیسے بند کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے اپنے ملک کے اندر بھی خرچے کم کر رہے ہیں. کل کو وہ کہیں جی آئی ایم ایف کا یہ پیسے بھی ہم بند کرتے تو آئی ایم ایف بھی وہ نہیں. یہ بھی ایک اس کے لیے ہم کیا تیار ہیں, کیونکہ ہم تو انہی کے پیکیجز پہ چلتے ہیں. ہم بالکل تیار نہیں ہیں عامر بھائی. ہماری پچھلے 70-77 سالوں میں 40 سال تو ہم نے اس ریجن کے اندر 2 بڑی جنگیں ہوئی, اور دونوں جنگوں میں مفت کے ڈالر ہمیں ملتے رہے, اور ان ڈالروں کے اوپر ہم گزارا کرتے رہے. ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے پہ توجہ نہیں دی, انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ نہیں دی. آج جب وہ ڈالر بند ہو گئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو اس وقت انٹرنیشنل نظام انڈر سٹریس ہے, اگر آئی ایم ایف کا ادارہ اور ورلڈ بینک یہ ختم کر دیے جاتے ہیں یا امریکنز ان کے اندر اپنی کنٹریبیوشن روک دیتے, تو اس کے نتیجے میں ہم تو بالکل کھائی میں گر جائیں گے. ہمارے تو نہ ہم ایکسپینڈیچرز کنٹرول کر پا رہے ہیں, نہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا پا رہے ہیں. ہم نے تو اپنا وہ حال کر رکھا ہے, نہ ہم پرائیویٹائزیشن کر پا رہے ہیں. تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جب آپ اتنی کمزور
اس سطح پر ہوتے ہیں تو آپ پھر بیل مجھے مار والی کہانی سے تو گریز کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, آنکھ پر عقل پر کیسے پردے پڑ گئے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو جو تھوڑی بہت امداد ملتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ چلتے ہیں, یا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, کہ بس یہ بھی بات ہو جی ایس پی, میں لاسٹلی آپ سے جی ایس پی اس پہ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی ہمیں ایک دھمکی دے چکے ہیں جی ایس پی پلس یورپین یونین والے, مگر ابھی ان کے اوپر جب 25% جو ہے ٹیرف لگنا جا رہا ہے تو وہ جو اس طرح کی کنسیشنز ہمارے جیسے ملکوں دیتے ہیں تو ان کی سوچ میں اور پالیسی میں بھی تبدیلی آئے گی. یہ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے, تمام جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, الائنسز ٹوٹ بن رہی ہیں, تو ہمیں اس کے لیے یہ اس پہ جو ہے ان سیناریوز کو اپنے آپ کو بجائے تیار کرنے کے, ہم پتہ نہیں کیا یہ کوئی غور کر رہا ہے نہیں کر رہا. لاسٹلی بس اس میں عامر بھائی یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ کی اور میری زندگی کا تو صرف سوال نہیں ہے, ہم نے تو اپنی زندگیاں جیسے گزارنی تھی گزار لیں. یہ نوجوانوں کا ملک ہے, 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ہمارے اس ملک کی جو اشرافیہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ ہم آپس کے جھگڑے, اپنی ایگو وارز, کہ ان کو اگر ہم نہ لپیٹ پائے تو ہم اس پوری کشتی کو ڈبونے کا ایک سما پیدا کر دیں گے. تو میں تو حیران ہوں, یقین کریں کہ بڑا ایک خوف کا بھی شکار ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ہم کسی حادثے کا شکار ہوں. فیڈریشن آج اس طرح کی مستحکم نظر نہیں آ رہی جس طرح کی ہونی چاہیے, لیکن مجال ہے کہ ہمارے اندر کوئی اس چیز کی ریئلائزیشن ہو. ہم نے تو بس اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک یہ انیشیٹو لیا ہے, ایک امید کا دیا روشن کیا ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنے اور ہم حکومت کو ان تمام چیزوں کے اوپر ایک ٹف چیلنج دے سکیں. صحیح, بس یہ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے بڑی وائڈ رینجنگ ایشوز پہ بڑا ایک بگ کینوس کے اندر جو ہے نا اپنا انٹلیکچوئل انپٹ دیا ہے. ہوپ فلی لوگ کوئی نہ کوئی اس کو ان چیزوں کو سن رہا ہوگا. بہت شکریہ, کریں گے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, عدالتی معاملات کے اوپر بات کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ممبر کور کمیٹی ہیں, بیرسٹر ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بے حد شکریہ سلمان صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. پی ٹی آئی سیاست پہ عامر صاحب ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں. ابوذر, پی ٹی آئی پہ یہ الزام لگتا تھا کہ آپ لوگ یہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں چلتے اور اکٹھے نہیں کر پاتے, تو یہ آج کا جو شو ہوا ہے جن حالات میں بھی ہوا ہے, آپ وہاں تھے, ایک تو اس پہ بھی روشن ڈالے کن حالات میں ہوا, مگر آپ کے خیال میں یہ اچھا سٹارٹ ہے اور کدھر جائے گا؟ دیکھیں بالکل خوش آئند بات ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز پورے پاکستان کی ہیں, ہماری ساری سینئر لیڈرشپ وہاں پہ گئی, ان کے لیڈرز سے ملی, اور اس کے بعد سب کا جو ایک ہی کامن آبجیکٹیو ہے, جو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس بات کی, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو آئین ہے جو سسپینڈ ہوا ہے, جو بنیادی حقوق سسپینڈ ہوئے ہیں, جو رول آف لا ایبسنٹ ہو گیا ہے, اس کو ہم نے بحال کرنا ہے. ٹارگٹ یہ تھا, اور یہ ساری پارٹیز کا ایک کامن آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو صحیح ٹریک پہ رکھنا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے سب کا اکٹھا ہونا ایک بڑی میرے خیال سے اچیومنٹ تھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ کل تو ہم نے کر لیا آسمان جہانگیر آڈیٹوریم میں, آپ کو پتہ یہاں پہ ہی ہے, مکلا کا وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی ہے, ہوٹل بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن آج کل رات کو ہی ہمیں ہوٹل والوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم پہ بڑا پریشر ہے, یہ سیل کر دیا جائے گا. ناظرین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوٹل ہے یہ وکلاء کے لیے زمین مختص کی گئی تھی, تو یہ حکومتی سبسڈی کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ بار کونسل کے لیے اور وکیلوں کے لیے بنایا گیا. جس طرح ہمارا پریس کلب ہوتا ہے تو یہ ان کی ہی جورسڈکشن تھی. کمال ہے کہ وہاں پہ یہ کیا اس کے اندر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا رول تھا, انتظامیہ کا تھا, کس کا تھا؟ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بے بسی نظر آ رہی تھی, بلکہ میں تو کہوں گا کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس وقت جو اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آسمان جہانگیر گروپ کے ہیں, جس میں آدم نذیر تارڑ صاحب بھی, احسن بون صاحب بھی ہیں. تو میرے خیال سے ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس گروپ سے وہ بلانگ کرتے ہیں اور جس شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا آسمان جہانگیر آڈیٹوریم, اس دروازے کے نیچے اتنا بڑا سی ڈی اے کا تالا لگا ہوا تھا. تو آسمان جہانگیر کے نام کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنا یہی بڑی زیادتی ہے. جی بالکل, ہمارے کئی دفعہ ان سے کئی دفعہ آن اینڈ آف کچھ ہم اختلاف بھی کر لیتے تھے, پر ان کی کنٹریبیوشن
کانٹریبیوشن کاوشوں کو اسٹرگل کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. میں بڑی وہی کہہ رہا ہوں بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں ان کا نام اوپر میں پڑھتا ہوں نیچے میں دیکھتا ہوں اس آڈیٹوریم کو ایک تالا لگا دیا گیا اور وہ سی ڈی اے اس چیز کو ایڈمٹ بھی نہیں کرا کہ ہم نے تالا لگایا. اچھا ابوذر صاحب یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں نے کر لیا لیکن جو کنفیوژن ابھی بھی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن کوئی ابھی بھی نہیں پتا کہ کون آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, کون حتمی ہے کون فی الحال آپ کے ساتھ ہوگا, خد و خال کیا ہوں گے. اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ تو طے بھی کر چکی ہے انہوں نے کیا کیا کرنا ہے, ابھی تک آپ لوگ تو صرف اکٹھے بھی نہیں. دیکھیں نون لیگ نے پہلے تو کہا کہ اس ایونٹ کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے یا نون لیگ کے ہینڈلرز نے, لیکن جب آپ نے دیکھا یہ ایونٹ ہوا اور کل اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی پوری سوشل میڈیا پہ, آل دو الیکٹرانک میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے ایک انفارمل بین لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہر جگہ اس کی ہر جگہ خبر پھیلی. پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ آج ایونٹ نہ ہو, لیکن میں اس میں میرے خیال سے داد دینی پڑتی ہے میری اپنی پارٹی کی لیڈرشپ جو کھڑے رہے ثابت قدم, اور ساتھ اس کے جماعت اسلامی کے لوگ, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ, محمود خان اچکزئی, سندھ سے بہت سارے لوگ آئے, بہت ساری لیڈرشپ آئی, بلوچستان سے آئی, تو یہ سب کھڑے رہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان لوگوں نے جو اپنی ڈیمانڈز سامنے رکھی ہیں. پہلے یہ ایشو رہتا تھا کہ اس کو لیڈ کون کرے گا, تو اصولی طور پہ تو پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے, باقی بھی بڑے معتبر لوگ ہیں مگر ان کی وہ فالوئنگ نہیں ہے. اب یہ ایشو نہیں ہے کہ اس کو محمود خان اچکزئی لیڈ کریں, شاہد خاقان عباسی کریں یا آپ کی پارٹی کرے, یا ابھی یہ ایشو ہے؟ دیکھیں اتنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جب بھی کوئی گروپ جمع ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس میں ایک کو آپ تھوڑا سینئر رول دے دیتے ہیں, لیکن ان ساری پارٹیز نے مل کے کام کرنا ہے. جیسے عمر یوسف صاحب کا اس میں رول ہے, سلمان راجہ صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, محمود خان اچکزئی کا, ایون آپ سے پہلے یہاں مصطفیٰ نواز کھوکر تھے, شاید خاقان عباسی صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان کا انہوں نے کہا تو ہم مندوب کے طور پہ ہیں, اعلامیہ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لینے کے اوپر بات ہے. ظاہر ہے انہوں نے سگنیچر اس کے اوپر وہ پاس کروائی ہوئی ہے, ان کے لیے بڑا مگر آپ اس کی کوئی پریکٹیکل شیپ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے شاید خاقان بھی فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں ڈسکشن کرنے دیں پھر دیکھیں گے کہ اس کا کوئی شکل نکلتی ہے ان پریکٹیکل وے یا نہیں. دیکھیں ابھی تو ایک آپ جس کو کہہ سکتے ہیں دس واز اے فرسٹ میٹنگ آف اٹس کائنڈ, سب کٹھے بیٹھے, تو یہ تو کہ بات آگے چلے گی کیونکہ سب کا جو کامن انٹرسٹ ہے وہ سیم ہے. عامر صاحب ادھر میں ایک بات کروں گا, دیکھیں اس ملک میں آپ ابھی مجھے انٹرنیشنل خبریں بھی پڑھ کے بتا رہے تھے, سارا جو اس وقت ہمارا ریویو آ رہا ہے کہ ہمیں نارتھ کوریا سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات دیکھیں ہم بنیادی حقوق یہاں پہ دنیا جو ہے ہمارے ساتھ ہی انڈیا ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میں پڑھ رہا تھا کل جو جمنا ریور ہے ان کا, جو گنگا جمنا ریور ہے, اس کو ان کے ہائی کورٹ نے ہیومن سٹیٹس دے دیا کہ ہم اس کے رائٹس وہی ہیں جو ایک ہیومن کے ہیں. انڈیا میں نیوزی لینڈ میں انہوں نے ایک پہاڑ کو ہیومن سٹیٹس دے دیا. اور جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور انفارمیشن کہ یہ آج سے 500-700 سال پہلے میگنا کارٹا کے اندر جو ہے نا اس کا ایک بیشتر حصہ وہ فارسٹ کے رائٹس اور نیچرل ریسورسز کے رائٹس, سو یہ بڑی پرانی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو, دیکھیں بالکل میگنا کارٹا پڑھا ہے ہم نے, تو ساری وہ ہماری ٹریننگ ہی برٹش وہ اس کی لا کی ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کس طرف موو کر رہی ہے کہ وہ نان لیونگ جو بینگز ہیں ان کو بھی ہیومن سٹیٹس ٹریٹ کر کے ان کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہ باہر جا کے کوئی سپیچ کریں, آپ کے پاس بولنے کا حق نہیں, آپ کے لب آزاد نہیں ہیں, یا آپ کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, آپ کو اٹھا لیا جائے گا, ٹارچر کیا جائے گا, پھر آپ کو کہیں چھوڑ دیا جائے گا اور خبر ہے کہ جی یا ناردرن ایریاز گئے ہوئے تھے یا کہیں سیر سپاٹے کرنے گئے ہوئے تھے. سو اس ملک میں آپ کو بنیادی حقوق بحال کرنے ہیں, جمہوریت بحال کرنی ہے, اور سب سے بڑا اس کا جو ٹارگٹ ہے اس وقت اس پورے کانسٹیٹیوشنل سسپینشن کا, جمہوریت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. وہ 600 دن سے ہی میں آ جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا عام ورکر جو ہے وہ تو یہ سوال بنیادی طور پہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ تمام جو آپ کانفرنسیں کر رہے ہیں, کٹ کر رہے ہیں, سارے ایفرٹ جو کر رہے ہیں, تو کیا اس سے عمران خان باہر آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ کیونکہ حالات زیادہ دگرگوں لگ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ, پہلے 5-5 سال کی سزائیں تھیں, اب 14-14 سال کی سزائیں میں جاتے ہوئے لگ رہے ہیں. دیکھیں عامر صاحب
دیکھیں خان صاحب اگر باہر فار انسٹنس میں آپ کو یہ بڑی کنوکشن کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ باہر آنا چاہیں وہ کل بھی باہر آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو کرنا کیا پڑے گا جو ان کے اصول ہیں کچھ پرنسپلز ہیں جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں جس میں آزاد عدلیہ ہے سویلین سپریمیسی ہے کہ ایک پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے انڈیو فیورز لینی پڑے گی. اس وقت وہ جس سچویشن پہ کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایز اے وکٹوریس لیڈر باہر آئے وہ کمپرومائز لیڈر ایون فیلڈ جانے کے لیے باہر نہ آئیں کہ سرور پیلس میں جانے کے لیے باہر نہ آئیں کہ ڈیل کر کے آئیں. وہ اگر آنا چاہیں کل کو آ سکتے ہیں وہ آفرز بھی ہوئی ہیں لیکن وہ ایک سٹیٹسمین ہے ویژن ہے مائنڈ میں کہ میں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس میں آگے لے کے جانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا ہے. سو وہ آ جائیں گے باہر ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ سٹرگل کرتے رہے گے اور خان صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں یہ ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے. آپ نے سٹرگل کرنا ہے. ہم ابھی یہی کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں موبلائز کر رہے ہیں. ہم بنیادی حقوق کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جو ایک غیر آئینی طور پہ قبضہ کر لیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم ہے سب کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے اور آپ کو اٹھانی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کو لوگ کہتے ہیں جی کیا کر لیں گے آپ نے یہ پروگرام کر لیا. اگر اتنا ہی ہمارا بے ضرر پروگرام ہوتا تو ان کو رات کو دروازے سیل نہ کرنا پڑے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو پر جلے کہیں تو تپش فیل ہوئی آپ کو کہ یہ آواز جو تھی جو ڈسینٹ تھا وہ آپ کو اچھا نہیں لگا کیونکہ لوگوں نے آپ کی جو غیر قانونی حرکتیں ہیں ان کو آپ کے بارے اس کے بارے میں بات کی اس کو ایکسپوز کیا جو لوگوں کو اچھا نہیں لگا. سو میری نظر میں یہ سارے جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ بڑا اچھا ہوگا. تحریک کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ اگلا انتخاب آپ یہ چاہ رہے ہیں مینڈیٹ واپسی کیا ہے؟ آبجیکٹو تو یہ ہے جو ایک تو سب سے پہلے آپ کی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ہم نے واپس ریورس کرانا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے جو اس وقت آپ کی اسی کا کمپوننٹ ہے جو عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس ہے جو اس کے اوپر ایک قبضہ کر لیا گیا ہے. ہم نے عدلیہ کو بحال کرنا ہے اپنی اوریجنل پوزیشن میں لے کے آنا ہے. اگر یہ عدلیہ فار انسٹنس آزاد ہوتی ہے اس ملک میں اس کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہوگا؟ ایک تو لوگوں کے بنیادی حقوق بھی بچیں گے جوڈیشل ریویو ہوگا. خان صاحب کی انکارسریشن ہے جو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل وہ بھی عدلیہ اگر آزاد ہوگی تو ختم ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں نا 26ویں آئینی ترمیم واپس کروانی ہے. اب پریکٹیکل صورتحال سچ یہ ہے کڑوا سچ اسے جو بھی کہہ لیں آپ کہ ابھی یا اگر وہ آئینی عدالت سنے یا فل کورٹ بھی اب اگر سنے گی تو اس کی حیت بدل چکی ہے نئے جج آ چکے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ اگر انڈورس کر دیتے ہیں ٹپا لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی تو پھر کوئی آئینی قانونی طریقہ نہیں رہتا کہ سوائے اس کے کہ کل کو کوئی حکومت آئے 2/3 میجورٹی ہو اور آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ریورس کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی مجھے اور صورتحال پریکٹیکل نظر نہیں آتی. دیکھیں عامر صاحب میرے خیال سے ہم جو اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں ایک تو اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس ملک میں جو اعلیٰ عدالتوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک وہ اس وقت میرے خیال سے ایک پیجن ایٹیٹیوڈ ایک کبوتر کی طرح ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی لیکن جب آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے ہر جگہ بات پہنچتی ہے. تو ایک تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کی جوڈیشری کو ریئلائز ہوگا کس طرح اس کا ڈھانچہ تبدیل کر کے امیدیں دعائیں میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں سن رہا ہوں اگلی بات پہ میرا ٹائم تھوڑا میں کرٹیکل آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پیکا آیا ہوا ہے. ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں تمام جو مرضی ہمارے اختلافاتوں سب اکٹھے ہیں. ہمارے جو کافی سارے کلیگ جو آف ایئر کیے جا رہے ہیں ہم اس کے متعلق مزاحمت کر رہے ہیں مگر جو ہے اس طرح ہی اپوزیشن بھی چلیں یہ ایک بہت بڑا کٹ ہوا ہے کل اور آج جو ہے مگر آپ کے رینکس میں وکیلوں کے اور ججوں کے تو ٹوٹل کیپیچولیشن نظر آتی ہے. وکیلوں کے درمیان بھی تقسیم نظر آتی ہے. آپ کا جو طبقہ ہے میں ایک دیکھیں آئی ٹوٹلی اگری جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن وکیلوں میں آپ نے ابھی لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا الیکشن جو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام کے ووٹ پڑے ینگ لائرز نے ووٹ کیا عمران خان صاحب کے نام کا. سو وہ ایک ریزسٹنس تھی وہ ایک لوگوں نے سمبلزم تھا دکھایا ہے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے. وہ ایک ریفلیکشن تھی وہاں پہ سوچ ہے وہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں لیکن پروپرائٹری انٹرسٹ ہے بنا رہا ہے آپ کا سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی. ظاہری بات ہے ایک پورا گروپ ہے جو اس سسٹم کا بینیفیشری ہے اس میں ٹائم لگے گا. آڈیٹوریم آپ اپنی جورسڈکشن کے اندر اپنے ایک ہوٹل کے اندر اپنے ایک آڈیٹوریم کو نہیں کھلوا سکے تو پھر وہ سوال آ جاتے ہیں. دیکھیں عامر صاحب ہم تو بات کرتے ہیں قانون آئین کی ٹھیک ہے لیکن اس ملک میں دنیا کی ہسٹری گواہ ہے جب بھی دنیا میں چینجز آئے نا وہ جوڈیشری کے تھرو نہیں آئے. ہمیشہ ہیومن کانشیس ڈیولپ ہوا ہے
وہ ایوالو ہوا ہے, پھر اس کے بعد چینجز آئی ہیں. ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ملک کی عوام نے ہی تبدیلی لے کے آنی ہے, اتنا پریشر جنریٹ ہو, اتنا اچھا آپ کا میسج جائے پوری دنیا کو, پورے ملک کو, کہ لوگ خود اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے, تب بھی چینج آنا ہے. عدالتی فیصلوں سے کبھی اس ملک میں چینجز نہیں آئے, نہ پوری دنیا میں جب بھی جو میرا 40 سال تو مجھے بھی جرنلزم میں ہوا ہے, جب بھی کوئی مزاحمت ہوتی ہے اس کے اندر تمام طبقات کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے مل جل کے, صحافی, سول سوسائٹی, سیاستدان اور وکلاء, جوڈیشری, عدلیہ کے اندر. مارشل لاؤں میں بھی ہر مارشل لاؤں میں 5-7 ججز کا نام لیا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ کھڑے ہوئے خاص طور پہ. ہائی کورٹ میں نظر آ رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا وہ اسلام ہے. لاہور میں بھی ہے, دیکھیں لاہور ہے, سپریم کورٹ میں اب جا کے لیٹ 1-2 ججز شاہ صاحب وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مگر بڑی چھوٹی چھوٹی آوازیں ہیں, وہ بھی کوئی نہیں. بہت دیکھیں زیادہ میں نہیں آپ ہے. کو بتاؤں, اس وقت جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, منصور علی شاہ, اطہر من اللہ صاحب نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے جمہوریت کے حق میں, بنیادی حقوق کے حق میں. یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا, اور ہم میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس طرح کے وقت میں جب جوڈیشری سہمی ہوئی ہے, جوڈیشری ہمیں ڈری ہوئی لگتی ہے, اس وجہ سے اب میں وہ جو بات کر رہا تھا نا, اگر ملک کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے, لوگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اکنالج کرتے ہیں کہ اس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم نے بیڑا غرق کیا ہے, ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے, سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, تو ججز بھی اسٹرانگ فیل کریں گے, ججز بھی امپاورڈ فیل کریں گے کہ عوام اس ملک کی ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. خالی جوڈیشری تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک عوام نہ ساتھ کھڑی ہو. معاف کیجئے گا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بہت بڑے ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں, بہت ہی قابل جج ہیں, دلیر جج ہیں, مگر جو 90 دن میں الیکشن نہ کرنے میں, اور اس وقت جو ہے جسٹس بندیال جیسے کیسے بھی تھے, کمزور تھے, ان کو مزید کمزور کرنے میں ان کا بھی رول تھا. جب یہ وہ بائیکاٹ کر دیتے تھے, سائیڈ پہ کر دیتے, تو کافی سارا اپنے پرانے گراہوں کا ازالہ بھی کر رہے ہیں. اس نہج تک حالات پہنچنے میں ان کا بھی چھوٹا موٹا کردار ہے. I totally agree with you. وہ جو 4-3 والی ڈسٹنکشن ڈرا کی تھی, جس وجہ سے الیکشن جو ہے اور ججمنٹ نہیں امپلیمنٹ ہو سکی, الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا, وہ بالکل ہے. لیکن آج کل کے حالات میں کوئی بھی شخص اگر آئین جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وکٹم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, میرے خیال سے اس کے آج کا روز فیصلہ ہوتا ہے کہ آج کا بڑا فیصلہ یا بڑا آدمی یہ ہے. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.